हमसे है ज़माना। इस नावल को तहरीर किया है समरा बुखारी ने। आज जवादी और शिबली स्कूल से बेहद खराब मूड के साथ आए थे। दोनों इकट्ठे शिबली के घर में दाखिल हुए, लेकिन रुख उसके कमरे की तरफ नहीं बल्कि दादी के कमरे की जानिब था। दादी अभी अभी टीवी पर एक सैड सीरियल देखकर कह कह लगाते और उसके राइटर को जी भर के उल्लू गधा कहने के बाद अपने कमरे में आई थीं और अब मुलाजमा को उस नालायक राइटर के कारनामे सुना रही थीं। लो भला बताओ, ये कोई बात है भला? एक किस्त में लड़की को तलाक होती है, अगली किस्त में दिखा दिया जाता है वो निगोड़ी ख्वाब देख रही थी, तलाक वलाक कुछ नहीं हुई। एक किस्त में एक्सीडेंट में लड़का मर जाता है, अगली किस्त में फिर दंदनाता फिरता है। अभी अभी यहीं तक पहुंची थी कि दोनों कमरे में दाखिल हुए, बगैर दुआ सलाम के धप से बेड पर आ गिरे। तुम्हें क्या हुआ? तमीज अदब सब भूलते जा रहे हो, मगर याद रखो दादी भी बेमहार छोड़ने वाली नहीं है। चलो वापस चलो, दरवाजे के करीब खड़े होकर कहो दादी अस्सलाम वालेकुम और दुआएं लो मेरी। ऐसे ही दे दें दुआएं, देते कौन सा खर्च आता है? जवादी ने लापरवाही से कहा। अरे कदर करो उन दुआओं की, कल को हम नहीं होंगे तो तरसोगे। आज जितनी बद्दुआएं हमें मिली है ना, उसके बाद कल का सूरज देखने की उम्मीद किसे है? शिबली ने हाथ उठाकर गुस्से से बताया। करो उल्टे काम, कूदो हर किसी के मामले में, दादी लहक कर बोली थी। सारा कसूर आपके मुन्ने भाई नाना मामू का है। चले हैं स्कूल में फंक्शन अरेंज करने, 50 रुपए एंट्री टिकट के रखे हैं, उस पर बच्चे को जबरदस्ती 5-5 टिकट लेने और पैसे वसूलने की जिम्मेदारी हम नाजुक जानों को सौंप दी है। हाय क्या बताएं दादी, आज बच्चों की माओ ने आकर क्या क्या बातें सुनाई हैं हमें। नाना मामू तो अपना शानदार ऑफिस बंद करके बैठे ऊँघते रहे और हम। जवादी की आवाज आंसुओं में डूब गई। तुम्हारे स्कूल की उस्तानियां कहाँ मर गई थीं? बुलाना था ना बदतमीज माओ के दांत खट्टे करने को। अरे वो क्यों देती भला हमारा साथ? नाना मामू ने इस माह उन्हें तनख्वाहों से महरूम रखा है। अकाउंट का शोबा हम बदनसीबों के पास है, चुनाचा उधर से भी बुरी भली हमें ही सुनना पड़ती है। बस कह दिया, आज से ये टिकट फरोख्त वाला खेल हम नहीं खेल रहे। आय हाय ख्वामखा, जरा तरीके सलीके से काम करो तो हो जाएगा। अब क्या टिकट इस्त्री करके फिर हैंग करके पकड़ाएं? तरीका सलीका, शिबली ने चिढ़कर कहा था। चल गुस्सा थूक, आज तेरी माँ ने कोफ्ते बनाए हैं, दोनों भाई मुंह हाथ धो लो, फिर खाना खाते हैं। दादी ने चमकारा था। ऐसे मौके कभी कभार आते थे। शिबली इस लाट के जेरे असर ठिठक कर उनके करीब बिस्तर पर दराज हो गया। चल, एक तो गधे की तरह अड़ियल बरा है, प्यार की जुबान तेरे पर उल्टा असर करती है। दादी, आज आपको नाना मामू से इस जुल्म का हिसाब लेना है, वरना कयामत के दिन नाना मामू का गिरबान होगा और हमारे हाथ। जवादी ने धमकाया। अरे जो कुछ नाना मामू दुनिया के साथ कर रहे हैं, मुझे लगता है दुनिया वालों ने इधर ही उनका गिरबान चाक कर देना है, उधर वो बगैर गिरबान के ही मुंह छुपाए घूम रहे होंगे। दफा दूर, हया कर कुछ। दादी ने शिबली की पेशगोई सुनी तो दहल कर एक हाथ जड़ दिया। इससे ज्यादा वजनी चपेड़े पड़ेंगी रोजे हशर मासूमों को सताने वाले को। सड़ना खाओ मेरा, चलो निकल जाओ, मुंह धोना है तो धो, नहीं तो ऐसे ही रोटी खाओ और निकल जाओ मोहल्ले के दौरे पर। दादी का मूड गारत हो गया था। क्यों, घर बैठे अच्छे नहीं लगते? भला आपको कौन से दुख दिए हैं हमने जो घर से निकालने के दर पे रहती हैं? बहू, ओ बहू, दादी शिबली की अम्मी को पुकारने लगी। जी अम्मा, खाना तैयार है, आखिरी फुल्का तवे से उतार रही हूँ, किचन से ही जवाब आया। हाय हाय, तू क्यों खड़ी हो गई रोटियां डालने? ये शीदा कामचोर क्या मैंने डेकोरेशन पीस के तौर पर रखी है? फिर तासुब से शिबली को देखा और बोली, अल्लाह ऐसी बेहिस औलाद दुश्मन को भी ना दे। क्या अब मैं रोटियां डाला करूं? तू किसी काबिल हो जा तो मैं तेरी शादी करूं, ताकि मेरी बच्ची को भी कुछ आराम मिले। मैं किस काबिल नहीं हूं ये बताएं। वो सीना फुलाकर उनके सामने खड़ा हो गया। जा जा, मुझे ये मस्खरियां अच्छी नहीं लगती। और सुन, शाम को तेरे साथ बाजार चलना है मुझे। बाजार में क्या मजा आएगा, पार्क में चलते हैं, फिर रात का खाना किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाकर वापस आ जाएंगे।
وہ بغیرت، مجھے اپنی نئی اینک بنوانے ہیں، فریم پسند کروں گی۔ جوادی اس عرصے میں اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ اپنا اور شبلی کا کھانا چچی سے نکلوا کر ابھی کچن سے نکل رہا تھا کہ محلے کے ایک بچے نے انٹری دی۔ جوادی بھائی، شکیل کی امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ وے جوادی، کون آیا ہے؟ دادی نے کمرے میں بیٹھتے ہی بچے کی آواز سن لی تھی۔ کوئی نہیں دادی، وہ ہمسائے کی مرغی غلطی سے ہمارے گھر آ رہی تھی اور اب گھبرا کر چلا رہی تھی۔ آئے ہائے، ادھر کس ہمسائے نے مرغیاں پال لی؟ دادی کو حیرت ہوئی۔ شبلی بھی ان کے کمرے سے نکل آیا اور جوادی کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ جس وقت شکیل کے ہاں پہنچے، دادا سیٹھ کیلولا فرما رہے تھے۔ خراٹوں کی آواز لاؤنج میں بھی موسیقی بکھیر رہی تھی۔ بالکل طبلے والی جھلک ہے، جوادی نے تبصرہ کیا۔ نہیں، مجھے تو لگتا ہے جیسے شیر بانسری بجا رہا ہے، شکیل نے متاثر ہو کر کہا۔ شکیل نے شیر اور بانسری کا تصور کیا تو پھر زور سے ہنس پڑا۔ وہ اصل میں آج ابا جی نے پائے کھائے ہیں نا، تو خالہ سنارن نے عجیب سی وضاحت پیش کی تو شبلی بولا، کیا ہڈی گلے میں پھنس گئی ہے، اس میں سے گزر کر آ رہی ہے، اس لیے اتنا شور ہے؟ وہ پتہ نہیں تم فضول باتوں پر اتنا غور کیوں کرتے ہو، میں نے بلایا تھا کہ میری شکیلہ کے سسرال والے دن رکھنے آ رہے ہیں، اسی سلسلے میں کچھ مشورے کرنے تھے۔ پہلی بیٹی بیاہ رہی ہوں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر تو آپ نے ٹھیک تجربہ کار لوگوں کو بلایا ہے۔ ہم دونوں تو خدا کے فضل سے تین بیٹیاں بیاہ چکے ہیں، چوتھی کی تیاری ہے۔ شکیل پھر منہ پھاڑ کر ہنسنے لگا تو خالہ نے اٹھ کر بڑی سنجیدگی سے گدی پر 2 تماچے جڑ دیے۔ ہنسی کو وہیں بریک لگ گئی۔ اب بتاؤ، ایسے موقع پر ادھر سے آنے والی دلہا کی رشتہ دار عورت کو جوڑا دوں یا صرف دلہا کی اماں ہی کافی ہیں؟ اگر اتنے فالتو جوڑے ہیں آپ کے پاس تو ہمیں دے دیں، ہم اتوار بازار میں اسٹال لگا لیتے ہیں۔ جوادی نے بڑی سنجیدگی سے کہا، مجھے پتا ہے تم ان رسموں کے خلاف ہو، پر بیٹی کا معاملہ ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ میرا نہیں خیال جوڑے دینے سے لڑکی کو سسرال میں زیادہ عزت مل جائے گی، بلکہ آج سب کو جوڑے ڈالیں گی، شادی پر ساری چنڈالیں سونے کے زیور کی توقع کریں گی۔ میں تو کہتا ہوں دفع کرو، اور دن رکھنے پہ خاندان بھر کی نکمیاں کیوں جمع کر رہی ہیں؟ 2-4 بزرگ آ جائیں ادھر سے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ آہو، ہمارے زمانے میں تو ایسا ہی ہوتا تھا، پر اب نئے زمانے کے نئے رواج، پورے 40 رشتہ دار آ رہے ہیں، ان کے مرد تو 1-2 ہی ہوں گے، بس شوخی زنانیاں اکٹھی ہو کر آ رہی ہیں، تو بس پھر ان سب کے ساتھ شوخی کرنا ہی بہتر ہے۔ شکیل کھانے میں جمال گوٹا ملا دینا۔ وہ چپ کرو۔ خالہ سنار کو ہنسی آ گئی، پھر سنبھل کر بولی، الٹی مت نہ دو، کوئی کام کا مشورہ دو۔ ابا جی تو کہہ رہے ہیں، صاف کہہ دو اتنے کھڑاک کی ضرورت نہیں، بس فون پر تاریخ پکی کر لیتے ہیں۔ دادا سیٹھ کو یاد دلائے کہ وہ امریکہ میں اور لڑکے والے نیپال میں نہیں بیٹھے، دونوں اللہ کے فضل سے ایک ہی شہر میں جلوہ افروز ہیں، آنے جانے کے راستے بند نہ کریں۔ تمہیں تو پتا ہے ابا جی پر کبھی کبھی کنجوسی کے دورے پڑتے ہیں، تم بتاؤ پھر کیا کروں؟ سب سے پہلے تو یہ کرے کہ ان کے ہاں کہلا بھیجیں، ہمارے ہاں رواج ہے، لڑکے والے جب دن رکھنے آتے ہیں تو لڑکی کی بہنوں اور سہیلیوں کے لیے جوڑے اور تحائف لاتے ہیں، باقی پروگرام ان کا جواب آنے کے بعد بتائیں گے۔ آہو، یہ بھی ٹھیک ہے، جس دن وہ لوگ دن رکھنے آئیں گے نا، تم نے تو ضرور آنا ہے۔ فکر ہی نہ کرو جی، ہمیں پتا ہے ایسے موقع پر ہماری موجودگی ناگزیر ہے۔ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، ابھی ان کی گلی میں تھے کہ شبلی کا موبائل بجنے لگا۔ دیکھا نمبر زیبا کے گھر کا تھا، جھٹ کان سے لگایا، لیکن جو خبر سننے کو ملی پریشان ہو گیا۔ زیبا کی بہن بتا رہی تھی باجی کی طبیعت خراب ہے، امی اور چھوٹا کامی انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں، ڈاکٹر نے ایڈمٹ کر لیا ہے۔ ساری بات جوادی کو بتائی، پھر گھر آئے تو یہاں اطلاع پہلے ہی آ چکی تھی۔ دادی بے حد پریشان ان کی راہ دیکھتی صحن میں چکر کاٹ رہی تھیں۔ دیکھا تو برس پڑی، نکلے رہا کرو سیر سپاٹوں پر۔ ادھر وہ غریب چھوٹے سے بچے کامی اور جوان بیمار لڑکی کے ساتھ پتہ نہیں کہاں کہاں خوار ہو رہی ہوگی۔ ہم جا رہے ہیں دادی، اس نے کمرے میں جا کر موٹر سائیکل کی چابی اٹھا لی۔ یہ کچھ پیسے رکھ لو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دادی نے 1000 کے کچھ نوٹ جوادی کو پکڑائے۔ دونوں گھر سے نکل آئے۔ زیبا کی امی آنٹی زکیہ سے رابطہ کیا، پتا چلا ان کے علاقے کے قریب ایک سرکاری ہسپتال میں زیبا ایڈمٹ ہے، بخار ہو رہا ہے اسے۔ ایکسکیوز می، مس زیبا کون سے وارڈ میں ہے؟
शिबली ने करीब से गुजरती हुई मोटी सी नर्स से सवाल किया। मिस जेबा। उसने नाक पर उंगली रखकर नाम पर जोर दिया, फिर अजबात में सर हिलाया। नाम से तो कुड़ी लग रही है, तो जाहिर है मर्दाना वार्ड में तो नहीं हो सकती। कह कहा मारा और आगे बढ़ने लगी। जी, खवातीन का वार्ड किधर है? मैं उधर ही जा रही हूँ, आ जाओ मेरे साथ। वैसे तुम जेबा के क्या लगते हो? कहीं तुम्हारा नाम मोहम्मद अली तो नहीं है? जब मैं छोटी होती थी, मोहम्मद अली जेबा की फिल्में स्कूल से भाग कर देखा करती थी। दोनों ने उसकी बकवास पर ध्यान नहीं दिया। वार्ड से बाहर आंटी से मुलाकात हो गई। बता रही थी जेबा की हालत कुछ संभली है। बस बेटा क्या करती, घर में कोई मर्द तो है नहीं। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। घबराकर मैंने खाला जी को फ़ोन कर दिया और ये उनकी मोहब्बत है कि फ़ौरन कहा शिबली जवादी को फ़ोन करो। हमारी मोहब्बत भी देखे ना, फ़ौरन चले आए। जवादी ने आहिस्तगी से कहा, बस जी स्टॉप, आगे नहीं जा सकते। ये औरतों का वार्ड है। डॉक्टर साहब की तरफ से सख्ती से हिदायत है, मर्द मुंह उठाकर अंदर मत घुसें। स्टाफ नर्स तनकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। खाला, प्राइवेट कमरा ले लेते हैं। शिबली ने वार्ड की हालत पर नज़र डाली और खाला जकिया से कहने लगा। वो खामोश ही उनकी झिझक से समझ गया और जवादी को उनके पास खड़ा करके चला गया। जेबा के लिए प्राइवेट रूम का बंदोबस्त हो चुका है और उसे उधर शिफ्ट कर दिया गया है। वो होश में थी, लेकिन नकाहत बहुत ज्यादा थी। आंखें बंद करके लेटी थी। खाला जकिया परेशान सूरत बनाए बेटी को तक रही थी। मरीजा को थोड़ा बहुत कुछ खिलाओ पिलाओ, दवाई देनी है मैंने। वही स्टाफ नर्स कमरे में झांक कर बोली थी। फिर उन दोनों को मौजूद पाया तो अंदर आ गई। वैसे ये रूम लेकर बड़ा अच्छा किया है जी आपने। कैसी मलूक कुड़ी है, उधर भला रह सकती थी। वैसे किसी जमाने में मैं भी बड़ी मलूक सी हुआ करती थी। नाम तो मेरा जरीना कौसर तस्नीम है, पर लोग मुझे नाजुक परी कहा करते थे। कौन लोग थे वो? जवादी ने हैरत से दरियाफ्त किया। बैठेंगे, किसी दिन चाय पियेंगे एक साथ, फिर बताऊंगी कौन लोग थे। अब इस वक्त तो ड्यूटी पर हूँ और मरन जोगियां नर्सां फौरन शिकायत लगा देती हैं। वैसे तुम लोगों ने अभी तक नाम नहीं बताए अपने। प्यार से जो भी कहें हमें कबूल है। शिबली की बात पर आंखें बंद करके बेड पर पड़ी जेबा ने आंखें नीम वार की थी, लेकिन शिबली उस वक्त जरीना कौसर तस्नीम की जानिब मुतवज्जो था। अच्छा जी, मोहतरमा ने खौफनाक कहका लगाया, फिर बोली, इसका मतलब है बहुत नाम है तुम्हारे कि तुमसे प्यार करने वालियां तो कदम कदम पर होंगी। एक और मर्दानावार कहका लगाकर कमरे से बाहर निकल गई। माशाल्लाह, माहौल तो बड़ा खुशगवार है इधर का। जवादी का इशारा मिस जरीना की जानिब था। खाला जकिया बोली, सुबह से मरीजों के साथ बदतमीजी कर रही है। अब तुम लोगों को देखकर और कुछ ये प्राइवेट रूम की बरकत ने इसका मूड बदल दिया है। अम्मी इनसे कह दें ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं। इतनी बीमारी के बावजूद जेबा का पूरा ध्यान उनकी जानिब था। भाई, रिश्तेदार हैं तुम्हारे, तीमारदारी को आए हैं, इसमें काबिले गिरफ्त बात कौन सी है? शिबली ने मासूमियत से आंखें टपटपाईं। जो मैं कह रही हूँ अच्छी तरह समझ रहे हो। अरे जेबा बच्ची, शुक्रिया अदा करो इनका, बड़ा साथ दिया है इन्होंने। खाला ने बेटी को समझाया। शुक्रिया की कोई बात ही नहीं खाला, आप तकलीफ में हो तो भला मैं चैन से बैठ सकता हूँ। शिबली ने जेबा को नजर में रखकर बज़ाहिर खाला से कहा था। जीते रहो, बड़ा आसरा है मुझे खाला जी और तुम लोगों का। खाला चलिए मेरे साथ, आपको खाना खिला लाता हूँ। मुझे पता है आपने कुछ नहीं खाया होगा। ये शिबली है जेबा के पास, आइए मेरे साथ। मुझे भूख नहीं है, बस थोड़ी देर तक घर से तूबा और कामी आ जाएंगे, फिर मैं घर चली जाऊंगी। वो रहेंगे जेबा के पास। उन्होंने अपने छोटे बच्चों के नाम लिए। अरे कामी तो सुबह भी आपके साथ इधर ख्वार होता रहा है, आराम करने दें उसे। और तूबा बेचारी भी अस्पताल के माहौल में परेशान होगी, उन्हें रहने दें। ये जवादी आपको भी घर छोड़ आता है। मैं जेबा के कमरे के बाहर कुर्सी डालकर बैठ जाता हूँ। जैसे ही ये किसी काम से पुकारेगी फौरन हाजिर हो जाऊंगा। जोश से कहते कहते उसे ख्याल आ गया था, खाला जवान जहान हसीन लड़की के पास उसे अकेला तो हरगिज नहीं छोड़ेंगी। अम्मी आप जाएं, तूबा को भेज दें, जेबा ने नकाहा ज़दा आवाज में कहा। कमाल है, छोटी बहन का एहसास ही नहीं। शिबली ने धीरे से कहा। अच्छा शिबली, मैं तो खाला को घर लेकर चलता हूँ। जब तक तूबा और कामी नहीं आ जाते तुम ख्याल रखना।
انداز معنی خیز تھا۔ ہاں ہاں جلدی جاؤ، خالہ گھر جا کر زیبا کے لیے ہلکی پھلکی سی چیز بنا کر بھیج دینا، جوادی لے کر ہی واپس آئے گا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، زیبا بیٹی تم سونے کی کوشش کرو، شکر ہے اللہ کا اب تو بخار کم ہے۔ شبلی بیٹا تم یہ کرسی دروازے کے باہر رکھ کر بیٹھ جاؤ، وہ جاتے جاتے ہدایت کر رہی تھیں۔ اس نے جھٹ عمل کیا اور کرسی باہر لے آیا، لیکن جو ہی وہ جوادی کے ساتھ نکلی شبلی پھر کمرے میں تھا۔ کچھ کھانے کو دل تو نہیں کر رہا خدا نہ خواستہ، اصل میں یہاں ریٹ بہت ہوتے ہیں نا، مسکرا کر وضاحت کی۔ زیبا کے سر میں درد تھا، جواب نہیں دیا۔ ویسے گھبراؤ نہیں، میں نے سنا ہے جب آدمی زیادہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ اسے دنیا میں سزا دینے کے لیے بخار میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شبلی میں سونا چاہتی ہوں۔ کمال ہے، ایسا سنہری موقع قدرت نے مہیا کیا ہے اور تم بے وقوف خرگوش کی طرح سو کر یہ موقع گوانا چاہتی ہو۔ شبلی مجھے انجیکشن سے بہت خوف آتا ہے اور یہ لوگ تو بس انجیکشن پر انجیکشن لگائے چلے جاتے ہیں۔ انہیں کہو مجھے کیپسول اور ٹیبلٹ دے دیں، انجیکشن مت لگائیں۔ پھر چلتے ہیں کسی لنگوٹی کسے بیٹھے بابے کے پاس، بس 2 پھونکوں میں کام تمام۔ میرا مطلب ہے بخار کا کام تمام کر دے گا۔ ہیلو جی، زرینہ کوثر تسنیم نے جھانکا۔ انہیں اکیلے پایا تو معنی خیز انداز میں آنکھیں ٹپ ٹپائیں۔ اوہو ہو، ہمارے اسپتال کا تو ماحول ہی بدل گیا ہے۔ ویسے وہ خالہ جی اور دوسرا منڈا کدھر نکل گئے؟ اب تو مریضہ کے چہرے پر لالیاں بکھر رہی ہیں، لگتا ہے بخار سب بھاگ گیا۔ نہ ویسے کیا نام ہے تمہارا؟ عورتوں کے وارڈ میں بطور علاج تمہیں ہی نہ بھیج دوں؟ مردانہ وار کہکا اور ساتھ ہی شبلی کے کاندھے پر زور کا ہاتھ۔ زیبا تو تلملا کر رہ گئی۔ لگتا ہے کڑی کو اعتراض ہے میری بات پر۔ وہ ایک کائیاں تھیں۔ کڑی کے اعتراض کو گولی مارو، بس تمہارے سپولیے ڈاکٹروں کو اعتراض نہ ہو۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں آدھا شہر بیمار پڑا رہے۔ آہو جی، بڑا ہی ظالم پیشہ ہے سچی، ہم نرسوں کا دم نہ ہوتا تو یہاں کوئی مریضوں کے اشک پوچھنے والا نہ ہوتا۔ آپ تو مجھے بہت ہی حساس دل کی مالک لگتی ہیں۔ اوہ، آپ ہی وہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے زرینہ کوثر تسنیم کے دل کو پہچانا ہے، ورنہ سارا اسپتال مجھے چلاکو جادوگرنی تو کبھی جن کی بچی وغیرہ کہتا ہے۔ پر سچ بتاؤں بڑی دکھی ہوں میں۔ اس نے زیبا کو دوا کھلاتے ہوئے کہا۔ کیا اپنے ناپ کا یونیفارم نہیں ملتا؟ شبلی نے صحت مند سراپے پر چوٹ کی، جواب میں پھر شانے پر ایک ہاتھ پڑا۔ ہنسی پھر بولی، صحت مند سراپے پر نہ جاؤ، دل بڑا چھوٹا سا ہے میرا اور اس میں دکھ ہی دکھ بھرے ہیں۔ ویسے کیا نام ہے تمہارا؟ ابھی تک بتایا نہیں ہے تم نے۔ ناموں میں کیا رکھا ہے؟ نہ، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ناموں میں بڑا کچھ رکھا ہے، بلکہ سب کچھ رکھا ہے۔ اب اگر ایک بندہ مجھے نازک پری کہہ کر بلائے، دوسرا جن کی بچی، تو مجھے کس کے لیے موڈ خراب کرنا چاہیے؟ نازک پری کہنے والے کے لیے، شبلی نے جھٹ کہا۔ اس نے حیرت سے دیکھا۔ ہاں بھائی، جھوٹ جو بول رہا ہوگا، جھوٹے بندے کو کوئی رعایت نہیں دینی چاہیے۔ نہ تمہیں میں جن کی بچی دکھائی دیتی ہوں؟ خفگی دکھائی۔ ہو سکتا ہے یہ میری نظر کا دھوکہ ہو، شبلی نے تسلی دی، تردید نہیں کی۔ لو جی، کڑی تو سو گئی۔ اصل میں دواؤں میں اثر ہوتا ہے نا۔ کیسا اثر؟ اوہو، گھبراؤ تو نہیں، نیند آ جاتی ہے انہیں کھا کر۔ چلو چائے پینے چلتے ہیں۔ اچھا نہ دینا پیسے، میں دے دوں گی۔ تمہاری ساری تنخواہ تو چائے پر ہی اٹھ جاتی ہوگی۔ شبلی نے چوٹ کی۔ ایسی ویسی نہ سمجھو، بس تمہیں اپنے دکھ اور داستان سنانے کو جی چاہا تھا، اس لیے سوچا کچھ دیر تمہارے ساتھ بیٹھوں، ورنہ میں کب کسی کو لفٹ کراتی ہوں۔ میں اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، یہیں پلا دو۔ نہ اسپتال سے کیا کوئی اسے چک کر لے جائے گا؟ کمال ہے، تم تو ایسے نگرانی کر رہے ہو جیسے یہ ننھی بچی ہے۔ مریض ہے بھائی، کچھ نہیں ہوتا، دوائی دے دی ہے میں نے۔ شبلی نے کچھ سوچا، پھر اس کے ساتھ ہو لیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہسپتال کی کینٹین میں موجود تھے۔ حق ہاں، کدھر سے شروع کروں؟ بس جی، یہ زرینہ کوثر تسنیم تو دنیا میں آئی ہی دکھ سہنے کے لیے ہے۔ چھوٹی سی تھی کہ ماں گھر سے بھاگ گئی۔ اکیلی؟ شبلی نے پوچھا۔ نہیں، میرے ابے کے ساتھ۔ اونا کیا مطلب ہے اکیلی؟ کیا مطلب ہے اکیلی؟ میرا مطلب ہے تمہیں ساتھ لے کر نہیں گئی۔ اسے اپنے عاشق سے اس سلسلے میں پہلے ہی بات کر لینی چاہیے تھی۔ 6 بچوں کی ماں تھی وہ، کوئی میں اکیلی تو نہیں تھی جو اس سے بات کر لیتی۔ اوہ،
6 بچے؟ تو اس عاشق نے تمہاری ماں کو بھگانے کا فیصلہ ہی کیوں کیا؟ کیا اس شہر میں کنواریوں یا کم بچوں والیوں کی کمی تھی؟ دفع کرو سے، میں تمہیں اپنی کہانی سنا رہی ہوں۔ اچھا میری سنو، جب میں کچھ بڑی ہوئی تو میری 16 سالہ بہن ایک بابے کے ساتھ بھاگ گئی۔ بابے کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ چھیل چبیلی بہن ہی لے کر بھاگی ہوگی نا۔ تم تو کہتی تھی کہانی بڑی دکھی ہے، جبکہ یہ تو اندھے عشق کی داستان ہے۔ وہ پہلا الو کا پٹھا 6 بچوں کی ماں پر فدا ہو گیا، اور ادھر 9 خیز عمر کی لڑکی ایک بابے پر مر مٹی۔ بس جی، پھر میرے ابے کا عورت پر سے اعتبار اٹھ گیا، حالانکہ اس کا اعتبار عورت کی عقل پر سے اٹھنا چاہیے تھا۔ شبلی بڑبڑایا۔ کمبختی آئی میری اور مجھ سے بڑی بہن کی۔ ابا بڑے ظلم توڑتا تھا ہم پر، کہتا تھا تم بھی ایک دن بھاگ جاؤ گی۔ بس اسی لیے اس نے مجھ سے بڑی بہن کی شادی اس وقت کر دی جب وہ 13 سال کی تھی۔ اور دولہا؟ شبلی نے دلچسپی سے پوچھا۔ دولہا؟ چھوارے جیسی شکل والا، غربت کا مارا۔ بس ابے کو تو میری بہن کو بیانے کی جلدی تھی۔ میری بہن نے 5 سال رو دھو کے گزارے اس کے ساتھ، پھر اسے چھوڑ کر پھر اپنی پسند کی شادی کر لی۔ ابا کو یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ مجھ پر تو ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ادھر میں 14 سال کی ہوئی، ادھر ابا نے میری بھی شادی کر دی، اور مجھے اب پتا چلا دنیا جہنم کیسے بنتی ہے۔ سچی بڑا ہی ظالم ہے میرا گھر والا۔ کماتی بھی میں ہوں اور مار بھی میں ہی کھاتی ہوں۔ بات بات پر قتل کی دھمکی دیتا ہے۔ میرے باپ کی طرح ہی شکی مزاج ہے۔ بات بات پر قتل کی دھمکی؟ یعنی آپ فرماتی ہیں آج میں نے قیمے کے پراٹھے بنائے ہیں، وہ آنکھیں لال کر کے فرماتے ہیں چپکی بیٹھی رہو، قتل کر دوں گا۔ شبلی نے گہری نظر سے جانچتے ہوئے کہا تھا، یہ بات نہیں۔ تمہارا مطلب ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ برا مان گئی۔ پھر وضاحت کروں نا؟ پھر کبھی صحیح۔ تم سموسے کھاؤ، یہاں سموسے بڑے اچھے ملتے ہیں۔ شبلی نے حیرت سے اپنے اور اس کے درمیان بچھی میز کو دیکھا، جس پر چائے کے صرف 2 کپ دھرے تھے۔ خاتون، مجھے لگتا ہے میری نظر کافی کمزور ہو رہی ہے، سموسے تک نہیں دیکھ پا رہا، اور سونگنے کی حس بھی دھوکہ کھا گئی ہے، خوشبو تک نہیں آ رہی۔ سموسے منگواؤ گے تب نا؟ وہ معصومیت سے مسکرائی۔ کچھ بھوک تو محسوس ہو رہی تھی۔ شبلی نے آرڈر دے دیا۔ 4 سموسے آئے، جن میں سے 3 زرینہ کوثر نے فوراً ہی اپنی پلیٹ میں منتقل کر لیے۔ آپ سموسے کھا کر جان بناؤ، میں جا کر اپنی مریضہ کو دیکھوں۔ شبلی اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت شکریہ تمہارا، کل رات سے بھوکی ہوں۔ جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں کہ ایک پیالی چائے ہی اندر انڈیل لیتی، اور شبلی نے یہاں کام کرنے والے چھوٹے کو بلا کر بل ادا کر دیا۔ جب وہ زیبا کے روم میں آیا تو جوادی طوبہ کے ساتھ آ چکا تھا۔ زیبا بھی سو رہی تھی۔ کھانا بنا کر لائی ہوں، کھا لیجیے، طوبہ نے اس سے کہا۔ تم کہاں گئے تھے یار؟ حالانکہ میں تو سوچ رہا تھا چوکھٹ پکڑ کر بیٹھ جاؤ گے۔ ادھر ہی تھا یار، یہ سو گئی تھی، میں نے سوچا کینٹین چیک کراؤں۔ باجی ٹھیک تو ہے نا؟ طوبہ نے پوچھا۔ بالکل، ایک دم ہٹی کٹی، میرا خیال ہے کل تک چھٹی مل جائے گی، شبلی نے بشاشت سے کہا۔ شکر ہے اللہ کا، ہم سب تو بہت پریشان ہو گئے تھے۔ میں رات کو باجی کے پاس رہوں گی، آپ دونوں بھی گھر جا کر آرام کریں۔ آہو، پھر ساری عمر کے لیے زیبا کے تانے سنو کہ میری خاطر ایک رات کی نیند بھی قربان نہیں کر سکے۔ نہیں بھائی، میں بتاؤں گی باجی کو آپ نے کتنا خیال رکھا ہے ان کا۔ چھوڑو منی، تم دل والوں کی باتیں نہیں سمجھو گی، اسے یہی رہنے دو۔ جوادی ہنسا تھا۔ دروازے پر زوردار دستک ہوئی، پھر آواز آئی۔ میں کیا جی، جاگ رہے ہو یا سو گئے ہو؟ میں نے کہا جاگ رہے ہو یا سو گئے ہو؟ ہم پیار میں جلنے والوں کو ہائے چین کہاں، آرام کہاں۔ جوادی شبلی کو دیکھ کر گانے لگا تھا۔ جاگ امی رہیں، آنجی لنگ آؤ، شبلی نے جوادی کے گیت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ ایک صحت مند 50-55 سالہ خاتون کا کھلکھلاتا چہرہ پوری آب و تاب سے دکھائی دینے لگا۔ یا اللہ خیر، ہسپتال میں ایسی مسکراہٹیں، لگتا ہے کوئی بڑا سانحہ بیتا ہے، دماغ ٹھکانے پر نہیں رہا۔ شبلی نے تبصرہ کیا۔ نہیں نہیں، مٹھائی کا ڈبہ بھی پکڑ رکھا ہے۔ جوادی کی بات پر خاتون نے باریک سی آواز میں کہا لگایا، لیکن اختتام تک پہنچتے آواز کی ٹون بتدریج بھاری ہوتی گئی۔ ماشاءاللہ، لگتا ہے اس کہے کے پیچھے برسوں کی ریاضت ہے۔ دونوں نے اس فن کی داد دی۔ مبارکاں دو جی مجھے، خاتون لہک کر بولی اور کمرے میں آ گئی۔
کیوں آپ کی ہونے والی ساس آج منگنی کی انگوٹھی چڑھا گئی ہیں؟ جوادی ان کی عمر کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جھٹ سے بولا تھا۔ مخول کرتے ہو خالہ کے ساتھ؟ پھر سے وہی قابل توجہ قہقہا برآمد ہوا۔ پھر مٹھائی ان کی جانب بڑھائی۔ پوتا ہوا ہے میرے گھر، دادی بن گئی ہوں میں، ایک فخر سے سر اٹھا کر اعلان کرنے کے انداز میں کہا۔ میری دادی کے 2 پوتے ہیں، لیکن کہے اس نکھار سے خالی ہیں۔ آپ کے ہاں کیا دنیا سے نرالا پوتا آیا ہے؟ شبلی نے اکٹھے 2 گلاب جامن اٹھاتے ہوئے سوال کیا تھا۔ پورے 6 سال کے بعد پیدا ہوا ہے، کرموں والا۔ میں تو مایوس ہو چلی تھی، پتر کا دوسری جگہ رشتہ تک پکا کر دیا تھا، پر جی اللہ حیاتی دے میرے پیر صاحب کو ان کی کرامات سے بہو کی گود ہری ہو گئی۔ تو 6 سال سے پیر صاحب سو رہے تھے، پتر کا دوسری جگہ رشتہ پکا ہو گیا، بڑی بہو کے سینے پر سانپ لوٹ گئے، آشیا لٹنے کے قریب آ گیا۔ ادھر دوسری کے ہاں جہیز کا سامان اکٹھا ہونے لگا کہ اچانک پیر صاحب کو کرامت دکھانے کی سوچ گئی۔ کمال ہے جی، شبلی کو جیسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہم گناہگار کیا جانے ان کی باتیں۔ 5 سال میں نے چڑھاوے چڑھائے، ہاتھ جوڑے پیر صاحب کے آگے، تب کہیں انہوں نے نظر کرم کی ہے؟ اللہ حیاتی دے میرے سونے پیر کو۔ اس سے آدھی نظر نیاز تم کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر کو دیتی تو انتظار نہ کرنا پڑتا، پہلے سال ہی پوتا آنگن میں کلکاریاں مارنے لگتا، اور آج پریپ کا ہونہار اسٹوڈنٹ ہوتا، اور اپنی زندگی میں ہی تم اس کے سر پر صحرا سجا کر ایک اور بہو کے سینے پر مونگ ڈلنے کا انتظار کر سکتی۔ چل چھوڑ جوادی، اگر یہ سب ہو جاتا تو آج ہسپتال میں یہ لذیذ مٹھائی کیسے بٹتی؟ شبلی نے ایک برفی کا ٹکڑا منتخب کیا۔ واقعی بھائی، رب کی رب جانے کہاں کہاں ہمارا رزق رکھ چھوڑا ہے۔ جوادی نے رسگلہ اٹھا لیا، اور توبہ نے بھی ان کی دیکھا دیکھی انصاف کی سوچی، ہاتھ دوبارہ سے بڑھایا۔ خاتون ایک جوش کے ساتھ بتاتی رہیں، پوتا چن کا ٹوٹا ہے، بالکل دادا پر گیا ہے، وغیرہ۔ جب مٹھائی کے ڈبے پر نگاہ پڑی تو چہرے کا رنگ بدل گیا۔ مزید حملے سے بچنے کے لیے کمرے سے نکل گئیں۔ واہ واہ، انڈے بچے دینے والے پیر، تیرے قربان جاؤں۔ جوادی جھوم جھوم کے مٹھائی کھا رہا تھا۔ چل ایک چکر زچا بچہ وارڈ کے باہر لگا آتے ہیں، شبلی نے مشورہ دیا۔ توبہ ہنسنے لگی، پھر بولی، کبھی کبھی بلڈ دینے کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، شبلی نے گھبرا کر کہا، اور توبہ کے کہے رکنے میں نہیں آ رہے تھے۔ چلو جی چلو، فالتو لوگ کمرے سے باہر نکلو، ڈاکٹر صاحبہ راؤنڈ پر آ رہی ہیں۔ زرینہ، کوثر، تسنیم صاحبہ آنن فانن کمرے کا دروازہ دھاڑ سے مارتے اطلاع دے رہی تھیں۔ فالتو؟ مگر ہم تینوں ہی اپنی اپنی جگہ نہایت کارآمد ہیں۔ جوادی نے آنکھیں ٹپٹپائیں۔ زرینہ، کوثر، تسنیم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بازو سے پکڑ کر اچانک کھینچا اور کمرے سے باہر کر دیا۔ پھر یہی سلوک توبہ کے ساتھ ہوا۔ اوئے ہوئے، کتنے بھاری ہو، بازو ٹوٹ گیا میرا۔ جوادی پر آنکھیں نکالیں، لیکن پاؤں بھاری نہیں ہے۔ اطلاع دی، مخول نہ کرو، ڈاکٹر صاحبہ بڑے گرم مزاج والی ہیں، کیوں میری نوکری کے پیچھے پڑے ہو؟ ادھر چل کر کھڑے ہو جاؤ۔ اوہو، ایک تو اماں تمہارا مٹھائی بانٹنے کا پروگرام ختم ہونے میں نہیں آ رہا، کیوں ہمارے مریض مارنے کا ارادہ ہے؟ 1000 دفعہ کہا ہے مریضوں کو پرہیزی غذا دی جاتی ہے، تم سنتی نہیں ہو۔ پھر الزام ہسپتال پر آ جاتا ہے کہ ڈاکٹروں کی نااہلی سے مریض وفات ہو گئے۔ زرینہ بولتی ہوئی خالہ قہقہ باز کے پیچھے لپکی تھی۔ دیکھو ذرا ان کی ایفیشنسیاں، سارا دن جیسے چاہے دھما چوکڑی مچی رہے، بس ڈاکٹر کے آنے سے پہلے جن بھر جانے والا سناٹا ہونا چاہیے۔ جوادی نے افسوس سے سر ہلایا۔ ہسپتال کے چکروں سے اللہ بچائے، توبہ نے بھی افسوس سے کہا تھا۔ زیبا کے لیے توبہ گھر سے کھچڑی بنا کر لائی تھی، لیکن وہ کھانے کو مان نہیں رہی تھی۔ کھاؤ گی نہیں تو بڑی کیسے ہوگی؟ شبلی نے فکر مندی سے ٹی وی پر چلنے والے ایڈ کی نقل اتاری۔ زیبا نے گھور کر دیکھا اور بولی، تمہارا دل چاہ رہا ہے تو تم کھا لو، میں ایویں کھا لوں، مجھے تو دوپہر کی طرح رات کو بھی مس زرینہ، کوثر، تسنیم نے ڈنر پر انوائٹ کیا ہے۔ تم میری تیمارداری کے لیے نہیں، نرسوں سے دوستیاں بنانے کے لیے ادھر آئے ہو، وہ بگڑ کر بولی۔ ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں تو برائی کیا ہے؟ جواد بھائی اسے سمجھاؤ، مجھے ایسے مذاق بالکل پسند نہیں۔ تو مذاق کون کر رہا ہے؟ کمال ہے، میری سیریس بات کو بھی مذاق کہتی ہو۔ یہاں سے قریب ہی 2 بڑے اچھے فوڈ کورٹ ہیں، تمہیں کچھ اچھا سا لا دوں؟ جوادی نے پچکارا۔
مثلاً زیبا بھی جھٹ رضامند ہو کر پوچھنے لگی، باجی امی کو پتہ چلا تو ڈانٹ مجھے ہی پڑے گی۔ یہ کھچڑی کھا لو، طوبا نے دعائی دی۔ جوادی مس زیبا کے لیے سری پائے کا چائنیز سوپ بنوا لاؤ۔ اگر اسے چائنیز پسند نہیں تو اٹالین بنوا لاؤ، لیکن ہو سری پائے کا، کیونکہ اس کی خاص تاثیر ہے۔ شبلی کے کہنے پر طوبا مذاق سمجھنے کے باوجود وضاحت چاہنے لگی، بھائی سری کھا کر ہمارا سر نہیں کھائے گی اور پائے کھا کر جلد چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گی۔ طوبا کو سمجھا کر زیبا کی طرف مڑا اور بولا، اب جلدی سے یہ کھچڑی کھا لو ورنہ میں بلاتا ہوں نو مولود پوتے کی دادی کو، کہتا ہوں بلائے اپنی کرامت والے پیر کو۔